मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो ये जो बेड़ा गर्क, ये जो हमारा सिस्टम स्कूलों में चल रहा है, इसमें मुहक्किकीन पैदा नहीं होंगे। अगर कोई डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे लोग पैदा हो रहे हैं तो आप इनकी हिस्ट्री देखें, उन्होंने इसी स्टाइल में पढ़ा है, खुद से पढ़ा है उन्होंने, स्कूल की मेहनत नहीं है। और बड़े बड़े स्कूलों से कभी धोखे में न आओ। ये जो लोग कहते हैं फलां स्कूल का रिजल्ट हमेशा ऐसा है कि टॉप 10 यहीं से पैदा होते हैं, भाईजान ये स्कूल का बिल्कुल कमाल नहीं है। वो कमबख्त इम्तिहान के वक्त लेते ही उन बच्चों को हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़हीन होते हैं या पहले से उनकी बड़ी अच्छी पोजीशनें होती हैं। वो सारी क्रीम लेके उनकी फिर अपनी मेहनत होती है और अपने खाते में डाल देते हैं। और गवर्नमेंट के सारे थके हुए लोग कहाँ जा रहे होते हैं? हालांकि बास गवर्नमेंट स्कूलों के टीचर भी बड़े काबिल होते हैं, लेकिन वो कहते हैं आउटपुट निकले ही नहीं सकता। जो हमारे पास जिस टाइप के लोग आए हैं इनमें वो सलाहियत ही नहीं है। समझते नहीं हो बात को, तो पढ़ना हो ना इस स्टाइल में। अब हमारे स्कूलों में क्या हो रहा है भाई, आगे सारा सिलेबस इंग्लिश में है, बहुत सी किताबें उर्दू में है। तो इंग्लिश और उर्दू में तो पहले महारत पैदा करो। वो होती नहीं है, बच्चा ऐसा बौखला जाता है कि उस समझ में ही नहीं आ रहा होता यार ये क्या है। तो वो कहां से समझ में आएगा उसको इंग्लिश ही नहीं आती है, उसको उर्दू ही नहीं आती है, दोनों चीजों से वो फारिग होता है। तो फारिग ही रहता है फिर सारी जिंदगी। तो पागल हो जाता है, फिर थोड़ी देरों में फिर रट्टा लगाता है, फिर कहता है किस हिसाब में डाल दिया यार। तो उससे ये उम्मीद लगा लेंगे साइंटिस्ट पैदा होंगे। फिर वो पानी से चलने वाली मोटरें ही इजाद करते हैं। फिर वो क्या इजाद करते हैं? छोटी मोटी चीजें तो फिर इजाद, जैसे हमारे जो आमिल है ना, आम डॉक्टर जो है ना, जो पढ़ा लिखा डॉक्टर हो, वो मे बी करके हर चीज को बयान करेगा। कैंसर कहते कोशिश करते हैं शायद ठीक हो जाए, गुर्दों में मसला आ गया कोशिश करते हैं, उम्मीद है अल्लाह से ठीक हो जाएगा, क्योंकि पढ़ा लिखा होता है। लेकिन जो पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं होता, कैंसर बाएं हाथ का खेल है। और फिर आमिल लोग चूंकि उनको कुछ भी नहीं आता, लिहाजा वो सबसे बड़े फेंकू होते हैं। उनके पास हर मसले का बीवी भाग गई है वो ले आएगा, घुटने में दर्द है फूक मारेगा, वो इलेक्शन में यूं करके सीटें उधर जानी फूक मारेगा, यूं हो जाएगा। वो हर चीज, जिसके पास हर चीज का इलाज हो तो समझ लो उसके पास किसी भी चीज का इलाज नहीं है। मेरे पास तो सब चीजों का इलाज नहीं है। लोग मुझसे आज एक बंदा आया बेचारा परेशान था कि मैं फलानी से शादी करना चाहता हूं, उसके अब्बा नहीं मान रहे। तो मैंने कहा मेरे पास इसका इलाज नहीं है, मैं ये कर सकता हूं कि उसके अब्बा से सिफारिश कर देता हूं, ये मेरे बस में है। फिर भी ना माने तो उनकी मर्जी। तो उसने कहा फोन करें। मैंने कहा इतना बेवकूफ नहीं हो कि किसी के अब्बा को मैं फोन करूं आपकी बेटी की फलां से शादी करा दें। अगर वो अब्बा मुझसे बात करने के लिए एग्री हैं, पहले उनको बताओ, वरना आदमी गैरत में आता है, मेरी बेटी का मामला है, तुम क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हो भाई। गुस्सा आएगा उसको, बोलेगा मैं मेरी बेटी है, और कह रहे नहीं वो आपसे बहुत अकीदत है उसको। मैंने कहा जितनी भी अकीदत हो, किसी की बेटी के मामले में इंटरफेयर करना ये अपनी बेइज्जती कराने वाली बात है। अब्बा अगर मुझसे राब्ता करने पे राजी हैं, उनसे बात कर लो। अगर वो फोन करके मुझसे बात पे राजी हैं तो मैं पूरा जोर लगा लूंगा ताकि तुम्हारी शादी हो जाए, पूरा जोर लगा लूंगा। तो सिफारिश कर दूंगा जो ये किसी के मैं काम आ जाऊं। मैंने कहा मैं घर जाने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया, चलें। ऐसे फौरन ये तो ठीक है। मैंने कहा वो बुलाएं, ऐसे थोड़ी किसी के घर में आदमी घुस जाएगा और मैं आपकी बेटी की इससे शादी कराने के सिलसिले में हाजिर हुआ हूं। तो मैंने कहा वो मुझे कहें कि मैं उनसे कहूंगा मैं इस सिलसिले में आना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो आपके घर आके आपसे बात करता हूं, करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन बात तो कर ले। मैंने कहा इतनी कुर्बानी में, हालांकि मैं जानता नहीं उस बंदे को, लेकिन यार अगर किसी की हो जाए हमारे जरिए तो अच्छा है यार, खुश हो जाएगा, किसी इंसान के काम आना चाहिए। तो और जब बातचीत करेंगे हो सकता है कोई ऐसा फॉल्ट बता दें, मैं कहूंगा दफा हो यहां से भाई। बाज दफा ऐसे फॉल्ट होते हैं तो वो तो मैं सिफारिश कर लूंगा जो भी होगा जाके। तो जो हमारे इख्तियार में है भाई हम वो कर सकते हैं, बहुत सी चीजें हमारे इख्तियार में नहीं है। फिर मैंने अपनी मिसाल दी, मैंने कहा कितनी जगह से हम खुद रिजेक्टेड हैं, हम अपनी नहीं कर सके वहां पे, तो आपकी कहां से कर दें। तो जो सब आमिल लोग सबकी शादियां भी करा सकते हैं, आमिल लोग सब बीमारों का इलाज भी कर सकते हैं, बे औलादों को औलाद भी दे सकते हैं, फिर भी ये तौहीद परस भी हैं। कमाल की बात है इनकी तौहीद। ये वो वाला तकवा है जो कुत्ता जो है ना, किसी ने पूछा तू टांग उठा के पेशाब क्यों करता है, उसने कहा छींटे ना पड़ जाएं।
گٹر کا پانی پیے گا ناپاک نہیں ہوگا, ہر وقت گندگی میں کلابازیاں کھائے گا ناپاک. تقویٰ آئے گا ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرنے میں کہ چیٹے نہ پڑ جائیں. تو وہ بی بی وہ کیا ہے, بی بی تمیزہ کا وضو ہے, ان کا تقویٰ ٹوٹتا ہی نہیں ہے. تو عاملوں کی بھی توحید, یہ غیب کی خبریں بھی بتا رہے ہوتے ہیں. پھر کہا جائے کہ یہ تو شرک ہے, کہتے ہیں بھائی اصل غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے, ہم غیب کا دعویٰ نہیں کرتے, بس کچھ علوم ہے اللہ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں, تو اسی کو تو غیب کا علم بولتے ہیں, کچھ علوم دیے ہوئے وہ ہم بتاتے رہتے ہیں. تو ان کا تقویٰ بی بی تمیزہ کے وضو کی طرح ہے. بی بی تمیزہ کو نماز نہیں پڑھتی تھی, مسجد کے مولوی صاحب نے کہا کیوں نہیں پڑھتی, اس نے کہا وضو ہی نہیں آتا, انہوں نے وضو کرا دیا اس کو. کہ اب تو پڑھے گی نا, اس نے کہا ہاں پڑھوں گی میں. 10-15 سال کے بعد امام صاحب کا دوبارہ واسطہ پڑا, بی بی تمیزہ سے نماز پڑھ رہی ہے, الحمدللہ جب سے آپ وضو کرا کے گئے ہیں نماز پڑھ رہی ہوں. تو وضو کرتی ہے, کہتی وہ تو آپ نے کرا دیا تھا نا. تو بی بی تمیزہ کے اس دوران بچے بھی ہو گئے, وضو نہیں ٹوٹا. تو یہ عاملوں کا بھی توحید بھی نہیں ٹوٹتی. یہ جتنے علم غیب کے دعوے کرتے رہے, سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں. یہ تو بتوں کے بارے میں اتنا قائل نہیں تھے مشرکین مکہ جتنا آج کل یہ لوگ روحانی عاملوں کے بارے میں قائل ہو گئے. مگر ان کا تقویٰ اور توحید ٹوٹتی نہیں ہے, ایسی پکی توحید ہے ان کی, کچھ بھی کر لو یہ پھر بھی موحد ہی رہیں گے. تو خیر ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. تو اسکولنگ سسٹم میں بھی یہ خرابی ہے, تبھی میں ہوم اسکولنگ کا قائل ہوں. میں نے اپنے 2-3 بچوں کو تو اسکول سے نکال لیا ہے, ٹیچر لگا دیا گھر میں, اور بچیوں کے بارے میں بھی میں اس کا قائل ہوں. لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, کوئی ریلائبل ٹیچر ملے تب, ورنہ ایسا نہ وہ بیڑا ہی غرق کر کے چلا جائے. اور بچیوں کے لیے بھی آن لائن ٹیچنگ آج کل کامیاب ہے. فیمیل ٹیچر پکڑ لو جو اچھی جاننے والی ہو, آن لائن پڑھاؤ ان کو, بہت ٹائم بچے گا, بہت ٹائم بچے گا. اسکول میں بہت ٹائم لگتا ہے, بہت ٹائم لگتا ہے. آنا, اسکول کے کپڑے استری ہو رہے ہیں, ناشتہ تیار ہو رہا ہے, بچوں کے بوٹ پالش ہو رہے ہیں, پھر جا رہے ہیں, آدھا پونا گھنٹہ اس میں لگا لو, پھر وہاں بیٹھ کے ٹیچر سلام دعا اور ہیلو بچوں کیسے ہو, تم ٹھیک ہو, تم کل کیوں نہیں آئی تھی, اچھا ٹوپی کرا رہی ہو, تم کیوں بچاؤ, اس میں آدھا گھنٹہ لگا لو. اور پھر اس کے بعد ہوم ورک رہتا ہے. ہوم ورک پتہ نہیں کیا بیٹھ کے 4 سال تو بچوں نے ہمارے کلر کے ڈبے ضائع کیے ہیں. کیلے میں پیلا رنگ ہو رہا ہے, سیب میں لال رنگ ہو رہا ہے, اور فلانا ہو رہا ہے, یلو ڈے, اور پتہ نہیں کون سا ڈے بلا وجہ کے. یار اتنے ڈے منا کے ہمیں بھی یلو ریڈ کا, ہم نے تو کچھ نہیں پتا تھا یلو ڈے کیا ہوتا ہے, ہمیں پھر بھی بچپن سے یلو کا پتا چل گیا کہ پیلا کسے کہتے ہیں, نیلا کسے کہتے ہیں. خیر خرچہ بھی دبا کے ہوتا ہے. وہی فیس آپ ٹیوٹر کو دے دو یار, ڈبل فیس دے دو, پھر بھی بچت ہوگی. پھر ان کا یونیفارم بھی اسی اسکول سے لو, وہ الگ ان کا بزنس ہے. کتابیں بھی اسی اسکول سے لو, وہ الگ ان کا بزنس ہے. پھر آج فلانا ڈے ہے تو ڈمکانا ڈے ہے, اور پھر چھٹیاں قائد اعظم ڈے, علامہ اقبال ڈے, اور مزدور ڈے, اور اللہ بھلا کرے ہڑتال ہے, اتنی 20 قسم کی چھٹیاں بھی. تو یہ جو ہم نے مدرسے میں پڑھا نا, یہ اصل میں ہوم اسکولنگ والا سیٹ اپ ہی تھا. لیکن ٹیچر اس کے لیے خاندانی ہو تو یہ کام کرو, ورنہ اسکول ہی ٹھیک ہے, ورنہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. تو بہت تیز اسپیڈ ہو جاتی ہے بچوں کی. یہ اتنا لمبا 10 سال جو میٹرک میں لگتے ہیں, یہ 4 سال کی بات ہے, 3-4 سال میں یہ ہو جائے گا, جو 10 سال ہم بچوں کے ضائع. اور امریکہ کینیڈا میں ہی ایسا ہی ہے. وہاں میں امریکہ میں لاس اینجلس جو ہے نا, لاس اینجلس نہیں, کیلیفورنیا میں, وہاں ایک مولانا صاحب ملے مجھے, بالکل اسٹائل بھی مولانا والا, وہ ناراض نہ ہو جائیں کہیں, یعنی دیسی, بالکل کوئی برائی میں نہیں کہہ رہا, بالکل دیسی, کوئی دیکھ کے کہہ نہیں سکتا یہ بندہ لاس اینجلس میں پیدا ہوا ہے. انگلش تو ان کی مقامی ہے زبان. اتنی ڈگریاں ان کے پاس, عالم بھی ہیں اور ڈگریاں بھی. میں نے کہا یار, اور پھر پورا گیٹ اپ اسلامی, کیونکہ وہاں جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے بگڑنے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے. وہاں کے گورنمنٹ کے اسکول ملحد ہو جاتے ہیں بہت سارے نہیں ہوتے, لیکن بہت سارے بگڑ جاتے ہیں, زنا میں پڑ جاتے ہیں, وہاں تو اوپن ہے سب کچھ. ابھی تو وہاں اسکولوں میں ہومو سیکسولیٹی بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے, بچوں کو باقاعدہ بہت سے اسکولوں میں ترغیب دی جا رہی ہے اس کی. تو وہ باقاعدہ اپنے نقش قدم پہ باپ دادا کے داڑھی واڑی, نماز, ٹوپی, پگڑی. میں نے کہا بھائی آپ پڑھے لکھے بھی ہو اور آپ نے اس ماحول میں اپنے آپ کو بچایا, کیسے؟ کہتے ہیں ہوم اسکولنگ. کہہ رہے ہیں شروع سے ہی ہمارے ماں باپ نے ہمیں اسکول میں ہی نہیں بھیجا اور ہوم اسکولنگ کو فوکس کیا. گھر میں ٹیچر آتا تھا. تو میں نے کہا امریکہ میں اس کی اجازت ہے؟ تو انہوں نے بتایا امریکہ میں ایک اچھی بات یہ ہے, ایک لا, کہ ہر اسٹیٹ کا الگ لا ہے, تو آپ اپنے حساب سے اس اسٹیٹ میں رہ سکتے ہو. انہوں نے کہا لاس اینجلس کا لا یہ ہے کہ اگر آپ بچے کو اسکول نہیں بھیجنا چاہتے تو نہ بھیجیں,
ہوم اسکولنگ کے لیے خود گورنمنٹ ٹیچر کا انتظام کرے گی. کہہ رہے میرے لیے گورنمنٹ نے ٹیچر کا انتظام کیا تھا, وہ ٹیچر مجھے گھر آ کے پڑھاتا تھا, اور سارے کورسز گھر بیٹھ کے کیے اس بندے نے. یہ ہر اسٹیٹ میں ایسا نہیں ہوتا, لیکن گورنمنٹ نے بیلنس رکھنے کے لیے نا, تو کچھ ایسا ہے کہ اب لاس اینجلس میں ٹیکسز بہت زیادہ ہیں. ایسا نا سارے بستر اٹھا کے بولے ہم لاس اینجلس جا رہے ہیں, فری فوکٹ کی پڑھائی ہوگی, تو وہ فری فوکٹ کی ہوتی ہے, لیکن وہ ٹیکس سے وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر رہائش وہاں بہت مہنگی ہے. تو اس طرح سے, لیکن دیکھو ہوم اسکولنگ میں کیا کچھ پڑھ لیے وہ, اور اپنے مذہب اور دین کا بھی انہوں نے قائم رکھا. تو خلاصہ میرے بھائی بات کا یہ نکلا کہ پڑھائی ہو یا کوئی بھی دنیا میں کام ہو, کھوپڑی استعمال کر کے ہو تو پھر صحیح ہوتا ہے. پھر اس کھوپڑی پر عمل نہ ہو تو ایک الگ بات ہے, وہ تو ہم 100% کون کس چیز پہ عمل کرتا ہے بھائی. پلاننگ تو ہونا, پھر اس پلاننگ میں 10 چیزیں گڑبڑ بھی ہوتی ہیں. اس کی ایک مثال دے کے بس میں اپنے اصل آج کے جو بیان پہ آتا ہوں. مثال اس کی یہ, دیکھو کئی سال پہلے کی بات ہے, ایک بڑا جلسہ کیا علماء نے نا کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. اس جلسے میں بدنظمی ہوئی, تو کسی نے آ کے شکایت کی حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے کہ جلسہ تو بڑا زبردست تھا لیکن بدنظمی بہت تھی. تو حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں, نظم تو تھا نا. کیا مطلب؟ بدنظمی بھی نظم کی ایک قسم ہے, یعنی کام تو ہو گیا نا, بھونڈے طریقے سے ہو گیا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو بھونڈے طریقے سے ہو گیا, لیکن کام جو جلسے کا جو اصل ہدف تھا, جو ٹارگٹ تھا, وہ تو پورا ہو گیا نا. تو ہم جب کوئی پلاننگ کر کے کام کرتے ہیں, کام میں ڈنڈی مار لیتا ہے انسان. اس کی مثال ایسے, آپ نے پلاننگ کی کہ میں نے پشاور جانا ہے, بغیر پلاننگ کے بوریا بستر لے کے نکل گئے گھر سے پشاور کی طرف رخ کر کے, کئی مہینے لگ جائیں گے, شاید پشاور نہیں پہنچ پاؤ گے آپ. کیا خیال ہے؟ کیونکہ پلاننگ کے بغیر منہ اٹھا کے جا رہے ہو. کوئی رکشہ آیا, کبھی اس میں بیٹھ گئے, WR میں بیٹھ گئے, جو بھی ادھر کو جانے والی چیز ہے اس میں لٹک گئے. صحیح ہے نا؟ اس طرح سوراب گوٹ پہنچے تو دیکھا ایک بس ادھر حیدرآباد کی طرف جا رہی, پیچھے وہاں لٹک گئے. تو پہنچ تو ایک نہ ایک دن جاؤ گے, اور یہ بھی ممکن ہے راستے میں ہی بڑھ جائے پروگرام آپ کا. لیکن پلاننگ کی آپ نے اپنی جیب دیکھی, یار جہاز کا ٹکٹ افورڈ کر سکتا ہوں تو جہاز, ٹرین کا تو ٹرین. تو اب اس میں عین ممکن ہے کہ آپ ٹرین راستے میں خراب ہو جائے, یا آپ ٹائم پہ پہنچ نہیں پائے, وہ ٹرین نکل گئی, اگلی ٹرین سے جانا پڑ گیا. تو سستی کی وجہ سے, کم ہمتی کی وجہ سے کچھ نقصان تو ہوگا, لیکن وہ نقصان نہیں ہوگا جو پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. تبھی جو لوگ صحت کی پلاننگ کرتے ہیں نا, ہم نے یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا, یہ ایکسرسائز کرنی, یہ نہیں کرنی, وہ شیطان کیا کہتا ہے کہ جب وہ پلاننگ کرتے ہیں تو وہ پلاننگ پہ پورے اتر نہیں رہے ہوتے, تو کہتے ہیں یار ہم سے نہیں ہوگا. نا 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 نا, پلاننگ کر کے بھونڈے طریقے سے کام کرنا یہ اس سے بہت 1000 گنا بہتر ہے جس میں وداؤٹ پلاننگ آپ کام کرنا شروع کر دو. یہ اس سے 1000 گنا بہتر ہے, کیونکہ اس میں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ طریقہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے, بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے آپ کو. تو اس لیے ہمیشہ جو ہے نا پڑھائی کے معاملے میں خاص طور پر اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ضروری ہے. آج کل بہت صلاحیتیں برباد ہو رہی. پاکستان میں جو کھوپڑیاں پائی جاتی ہیں, یہ انگریزوں کے پاس یہ کھوپڑیاں نہیں ہیں. میم سے پتہ چلتا ہے جو کھوپڑی اللہ نے ہم لوگوں کو دی ہے. ابھی دیکھو کل ایک بڑی زبردست عاملوں کے بارے میں میم آئی ہے, بہت زبردست, مزہ آیا. ایک بندہ عامل کے, اور یہ آپ لوگ بھی کیا کرو, کسی اور کا بنیان عامل کے پاس لے جایا کرو. یہ کیا لوگوں نے یہ کیا کہ ہمارے حضرت نے فرمایا دیکھنا کسی اور کا لے جاؤ بنیان, نہ سونگھا دو. وہ سونگ کے کہتے ہیں اس پہ تو اتنے جن ہیں. انہوں نے کہا حضرت اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہے, بیمار تو یہ ہے, بنیان تو میں نے کسی اور. یہ عاملوں سے تجربہ کرو, یہ ایسے ہی ہوگا. ہاں کوئی یہ میرے اس بیان کے بعد ہوشیار ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. تو وہ میم کسی نے بنائی بڑی زبردست کہ عامل کے پاس ایک لڑکا آیا کہ بھائی میں بہت پریشان رہتا ہوں, یہ ٹینشن ہے. اس نے کہا اپنے گھر کی مٹی لے کر آ گیا. یہ عامل نے مٹی کو سونگا اور بولا بھائی تیرے تو مسئلہ, تو پڑوسیوں کا ہے, تو اپنے ابا کا ہے ہی نہیں, مٹی بتا رہی ہے. اور وہ بھی پڑوسیوں کا ہے, فلانے کا بھی نسب ٹھیک نہیں ہے. اور جس گھر کی تو آیا ہے نا, اس مٹی لایا ہے, تو یہ تو تیری اماں نے تو خیانت کی ہے, تو ادھر کا ہے ہی نہیں. وہ لڑکا ہنس رہا ہے. عامل نے کہا ہنس کیوں رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میں تیرے گھر سے مٹی لے کر آیا ہوں. یہ مٹی میں اپنے گھر سے لایا ہی نہیں ہوں, یہ تو میں تیرے گھر سے لایا. عامل بے ہوش ہو گیا. لیکن یہ بڑے بے غیرت ہوتے ہیں, بے ہوش بھی نہیں ہوتے, یہ فوراً بات کو بدل لیتے ہیں. تو ان عاملوں کا یہی ہے, دوسروں کے بنیان سنگھایا کرو ان کو.
بنیان سکھایا کرو دوسروں کے جا جا کے. تو دیکھو یہ کیا کہتے ہیں پھر. خیر تو ہم اب بیان کی طرف آتے ہیں. بیچ میں یہ ذرا بات لمبی ہو گئی, لیکن یہ زندگی گزارنے کے کچھ انتہائی اہم اصول ہیں. اصول پتہ ہو انسان کو, بے شک اس پہ عمل نہ ہو, عمل نہ ہونا عملی کوتاہی ہے, وہ صحیح ہو سکتی ہے, لیکن علمی کوتاہیاں انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں. نظریاتی کوتاہیاں, تبھی اسلام میں عقیدے کی ویلیو عمل سے زیادہ ہے. کانسیپٹ ٹھیک ہونا چاہیے آپ کا, عمل تو پھر ایک الگ چیز ہے. کافر جہنم میں جائے گا ہمیشہ کے لیے, مسلمان پٹ پٹا کے نکل آئے گا, اس لیے کہ کانسیپٹ ٹھیک تھے اس کے, اور کافر کے تو کانسیپٹ ہی ٹھیک نہیں تھے.